बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर उस वक़्त तक छाए रहेंगे जब तक उनको पाकिस्तान के अंदर कोई आके चैलेंज करने वाला नहीं होगा। एक बात ये तय है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गालिबन लंदन में ये बातें एक बार फिर चल निकली हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान साहब की सियासत का सद्देबाब किस तरह करना है। ये आपस में मिली हुई बातें हैं, कड़ी से कड़ी मिली हुई है, इंटरकनेक्टेड हैं। यानी नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना, जाहिर है कि वो पाकिस्तान आएंगे तो ये मैदान में वो चैलेंज करने के लिए या कर सकेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठ के तो वो इमरान खान साहब को चैलेंज नहीं कर सकती, ना उनको रिबटल दे सकती है, ना उनको उस तरह के दंदान शिकन किस्म के जवाब दे सकती है। और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों को दबाव में लाने की कोशिश में हैं। अब नया उनका मंसूबा जो उनकी बातों से खुलकर सामने आया है वो है, दो तरह की बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को यूज़ किया जाएगा, सदर ममलिकत के बाद सुप्रीम कोर्ट को यूज़ किया जाएगा। सदर ममलिकत को यूज़ करने का जो इरादा था, मुझे लगता है वो शायद कारगर इसलिए ना हो कि एक वो सदर साहब हैं, वो अप्रोच में हैं। वो अप्रोच से मुराद ये कि उनको कोई भी जाके मिलना चाहे स्टेट ऑफिशियल, वो जाके मिल सकता है, उनको बावर करवा सकता है कि सर आप इमरान खान साहब के पीछे चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये मुल्क के लिए नहीं अच्छा होगा, इदारे के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो बिटवीन द लाइन जो मैसेज है वो सदर ममलिकत को समझ आ चुका है। इसीलिए वो लाहौर में जब आए तो उन्होंने कहा मैं नाकाम हो गया भाई, मैं चाह रहा था कि इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के जो मैटर करने वाली जो कुव्वतें हैं, यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन वो नॉर्मलाइज क्या होने हैं वो तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसके दरमियान में एक डेवलपमेंट हुई है, और जाहिर है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, वो आर्मी चीफ का रास्ता रोकना चाह रहे हैं, और वो अब सुप्रीम कोर्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। उन्होंने कुंडी लगा दी है, और वो कुंडी क्या लगाई है कि उन्होंने वो उन्हीं अमूर के ऊपर, वो अमूर जो इनके ऊपर हमला था वो वाला, और जो अरशद शरीफ साहब वाला मामला था, उसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट को 2 लेटर लिख चुके हुए हैं, जिसमें 5-5 नकात उन्होंने उठाए हैं, और ये उन्हीं में जाके एक तरह से फ्रीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला स्टेप भी यही होगा। इमरान खान साहब की अगर गुफ्तगू अगर आप सुने कि देखें नवाज शरीफ एक मुजरम है, वो मफरूर है, वो उसके साथ वज़ीर आज़म जाकर जब डिस्कस करेंगे जो चीज़ों को, तो फिर वो एक मफरूर आदमी किस तरह पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले कर सकता है, वो आर्मी चीफ किस तरह लगा सकता है। तो अगर वो जो लिस्ट 3 जर्नैलों की जो दी थी, जर्नैलों से मुझे याद आ गया, मैंने एक जर्नैल लंदन गए हुए थे, वो क्या मामला है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इमरान खान साहब का जो मंसूबा है वो ये है कि जो उन्होंने 3 नाम 3 नाम जो उन्होंने सदर ममलिकत को दिए थे, वो 3 नामों में से अगर कोई आर्मी चीफ बन गया तो वो उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। ये उनकी गुफ्तगू से जो उन्होंने अपने लोगों के साथ गुफ्तगू की है, और ज़ाहिर है कि जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब हैं, ये अपने प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, अपने करीबी इंतहाई करीबी जो लोग हैं उनके साथ भी डिस्कस नहीं करते। इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी मासूमियत कहिए या ये उनकी स्ट्रेटजी कहिए कि वो या फिर बातें निकाल देते हैं, या वो ट्रस्ट करते हैं अपने बहुत करीबी लोगों के ऊपर, वो उनके साथ ये बातें शेयर कर देते हैं। तो उनकी जो गुफ्तगू से लोगों ने जो अखज़ किया है मामला वो ये है कि इमरान खान साहब वो 3 नाम जो उन्होंने सदर ममलिकत को दिए हैं उनमें से कोई भी एक आर्मी चीफ लगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर देंगे, इस बेस के ऊपर कि जी कि ये वज़ीर आज़म ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है ये लंदन में जाके उन्होंने जो मीटिंग्स की है उसकी बुनियाद के ऊपर किया है। तो ये इस तरह वो उनको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। और अब इसके ऊपर भी लॉजिकल कई बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जो कंसर्न जो रेलिवेंट मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी आज की स्टेटमेंट है कि जी कि वज़ीर आज़म ने कोई मुशावरत नहीं की नवाज शरीफ साहब के साथ, और अभी तक इसके ऊपर कोई मुशावरत नहीं हुई। और आर्मी चीफ के मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ, और यानी कि वो नेगेट उन्होंने कर दिया है। अभी तक समरी भी नीचे से वजारत दिफा से मूव होकर वज़ीर आज़म की तरफ नहीं गई।
اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک سمری اس کے اوپر جو پیپر لگا کے ہوتی ہے نا کورنگ لیٹر، وہ سمری ایک تیار کر کے ایوان صدر بھیجنی ہے، جس میں مطلب نامینیٹ کیا جائے گا، ایڈوائز کیا جائے گا صدر مملکت کو جناب ان کو آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے مسٹر سو اینڈ سو کو۔ تو اب اس کے اوپر جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، یہ اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا سوچ رہے ہیں ہمیں کیا سرائی ہے ایک طرح سے کہ عمران خان صاحب اگر یہ پلان کر رہے ہیں تو یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سر کہ اگر صدر مملکت نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی، وہ 25 دن والی جو رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر جو عمران خان صاحب ہیں اس کے اوپر سیاست نہیں کر سکیں گے۔ تو سیاست جو ہے وہ گلی کوچوں میں وہ اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ صدر مملکت اس سمری کے اوپر بیٹھ جائیں، اس سمری کو آگے موو کرنے سے انکار کر دیں، یا وہ سمری واپس بھجوا دیں کہ جی اس کو ری تھنک کریں۔ تو پھر عمران خان صاحب کے پاس ایک کھلا میدان تھا کھیلنے کے لیے۔ اب صدر مملکت تو اس کے اوپر بظاہر اگر جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید اس طرح کا پھڈا کریٹ نہیں کریں گے، تو اگر بالفرض وہ نہیں کرتے، یعنی ایک فساد پیدا نہیں کرتے، یا ایک اپنا جو اختیار جو حالانکہ وہ ان کا اختیار جو ہے وہ مؤثر مشاورت والا نہیں ہے، وہ انہوں نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ تعطل کا شکار نہیں کرتے، اس نوٹیفیکیشن کے اس سمری کو آگے موو کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس مارجن کم ہوگا اس کے اوپر سیاست کرنے کا۔ تو سپریم کورٹ میں یہ ثابت کرنا کس قدر مشکل ہوگا، کوئی یا تو نا ایویڈنس ہو عمران خان صاحب کے بارے میں، یا عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے، ایویڈنس کا سوال کیا جاتا ہے، تو وہ ایویڈنس کے نام کے اوپر اپنا جو کہہ لیں کہ ہنچ، یا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، میں کڑی سے کڑی ملاؤں واقعاتی شہادتوں کو وہ ایک مؤثر شہادت جو ہے ڈائریکٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یا اس کے مترادف اس کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقعاتی شہادتیں تو پھر ایک بڑی لمبی چوڑی تفتیش کے بعد وہ ثابت کرنی پڑتی ہیں، اور وہ ثابت 98% تو وہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ کرمنل ایکٹ تو ہے نہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو روکتا ہے اس طرح کی مشاورت کرنے سے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے پاس یا کوئی ٹیپ ہو، یا کسی کا کوئی اعترافی بیان ہو کہ وزیر اعظم نے کہا ہو کہ جی کہ میں ان کے پاس آیا تھا، اپنے بھائی کے پاس، میرے پارٹی کے وہ قائد ہیں، میں ان کے پاس آیا تھا، میں نے مشورہ کرنے آیا تھا، یا تو اس طرح کا کوئی ان کا اقبالی بیان ہو کہ وہ اعتراف کر رہے ہوں کہ میں آرمی چیف لگانے آیا تھا تو میں نے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، یا پھر جو ریلیونٹ منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہو۔ اب یہ دو ہی بندے ہیں نا جی، تیسرا بندہ تو کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو دونوں اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کو بھی اگر یہ کریں گے، یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، تو یہاں پر بھی ناکام ہوں گے۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ادارے کے اندر اتنی ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ جہاں پر ایک سمجھیں کہ ایک نفرت تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف، اب عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کے بعد اس نفرت میں تقسیم پیدا کی ہے۔ اب وہ نفرت انہوں نے کچھ اپنے حصے میں بھی لے لی ہے۔ ادروائز تو عمران خان صاحب جو وہ ہاٹ کیک ہوا کرتے تھے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اور وہ اس بات پر متفق تھے، طے تھے، ایمان تھا ان کا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت سکویز کر دیا ہے، بہت کارنر کر دیا ہے، روم بہت کم کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جب تک دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تب تک ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو آگے لایا جائے اور اپنا مقام پیدا کیا جائے، یا اپنا مقام جو ہے وہ بچایا جائے، اپنی پوزیشن کو سیف کیا جائے۔ تو اس لیے یہ دورے تیرے رشتے تھے کہ کچھ لوگ تو سادگی سے سمجھتے ہیں، انفارمیشن کم ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈے میں آ گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ جی کہ یہ دونوں پارٹیاں تو ملک کو برباد کر گئی، حالانکہ ان دونوں پارٹیوں کے کریڈٹ میں ہی ملک کے پاس جو کچھ ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم اس کے اوپر، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کی خدمات کو سراہیں یا گنائیں،
لیکن ہم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا جو نفرت پیدا ہوئی تھی ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف، وہ عمران خان صاحب کے اقدامات نے، ان کی اس طرح کی حرکات و سکنات نے وہ نفرت کم کر دی ہے. اور اس نفرت میں عمران خان صاحب اپنا حصہ لے چکے ہیں، اپنا ایک مقام پیدا کر چکے ہیں. اس کی آپ کو میں مثال دوں گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تو میں نے پچھلے ولاگ میں ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ وہ جنرل رضا صاحب جو ہے، ندیم رضا صاحب، اور اس کے بعد باجوہ صاحب نے وہ کیا معاملات کیے پی ٹی آئی کے، وہ جو کچھ لوگ تھے، ایک سینیٹر تھے، ان سے جو ان کا مکالمہ ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. وہ اس بات کا اظہار ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام تر اقدامات کو پاکستان کی فوج اپنے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ملک کے بارے میں ان اقدامات کو کس طرح سے لے رہی ہے. تو دوسری بات یہ کہ سر کہ جن لوگوں نے بھی عمران خان صاحب کو کا پروجیکٹ جو ہے وہ آف ہونے کے بعد بھی آن رکھنے کی کوشش کی، وہ لالا صحرائی ہو یا وہ آوران کی گھاٹیوں کا معاملہ ہو، بتی سر گئی ہوئی ہے. لائٹ ہماری نہیں ہے، یہ جو لائٹ اس طرح کر رہی ہے، یہ جنریٹر کی وجہ سے کر رہی ہے. لوڈ کم ہوتا تو اس طرح سے کرتی ہے. تو سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، یہ اس حکومت میں لوڈ شیڈنگ کا پھر وہی حال ہو گیا ہے. تو خیر ہمارا موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. تو وہ جو لوگ عمران خان صاحب کو پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے ایک سوچے سمجھے فیصلے کے مطابق کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، جو اے پولیٹیکل نہیں ہو سکے تھے، انڈیویجلی انفرادی طور پر دامے درمے سخنے یا انڈر دی ٹیبل وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک تو پہلے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ ایک شخص جو عمران خان صاحب کے بارے میں جس کے خیالات اور وچار جو تھے وہ ڈکٹیٹرانہ تھے، آمرانہ تھے، کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اور بائی ہک اینڈ بائی دی کروک وہ جو بھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ پاکستان کے میڈیا کو بھی، پاکستان کے پولیٹیشنز کو بھی، ہر کسی کو وہ ایک ہی چھڑی سے ہانک رہے تھے. اب ان کے خلاف جو ہے وہ یہ چونکہ وہ ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گلستان پھول اور تتلیاں بہت پسند تھیں، تو ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہو چکی ہے. اور جو اس بات کا اعادہ کرتی ہے یا اس بات کا اظہار ہے ایک طرح سے کہ سر کے بچے گا کوئی نہیں. جنہوں نے پاکستان کی فوج کی کمانڈ سے مراد یہ ہے کہ صرف جنرل باجوہ نہیں، پاکستان کے کور کمانڈرز جو بیٹھتے تھے، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں اب مداخلت نہیں کرنی، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، مطلب پاکستان کا برا حال ہو گیا ہے اس طرح کے تجربات سے. تو ہم عمران خان سے جب وہ علیحدہ ہو رہے تھے تو 6 مہینے کا پروسیس، یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اس کا برملا اظہار کیا گیا تھا. تو اس فیصلے کو جنہوں نے بے اثر کرنے کی کوشش کی پاکستان کے ریاستی عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے، ان میں سے ایک وہ تھے. تو ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں سر، تو وہ انجام کو پہنچیں گی چیزیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو اچانک سے تصاویر سامنے آتی ہیں ارشد شریف صاحب کے اوپر تشدد کی، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، بورڈ بنتا ہے، اور وہ بورڈ جو ہے پوسٹ مارٹم والا وہ اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے. خیر وہ تصاویر اتارتے ہیں، وہ ایک پارٹ آف دا جاب ہے. تو وہ تصاویر لیک ہوتی ہیں. سر یہ تصاویر لیک جو ہیں، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تصاویر لیک ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ادارے اس میں ملوث ہیں. نہیں سر، کوئی اور ملوث ہو سکتا ہے، اور وہ ملوث ہو سکتا ہے جس نے پروجیکٹ عمران خان کو اس فیصلے کے بعد بھی بچانے کی کوشش کی، چلانے کی کوشش کی، اور وہی ملوث ہو سکتا ہے ارشد شریف صاحب کی اس ناگہانی موت کے پیچھے. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سر کہ وہ خلیج آ چکی ہے. ظاہر ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کی تصاویر سامنے آئی ہیں، وہ ڈی ایس ایل آر ایک کیمرہ ہے، وہ فوٹوگرافر ہے، وہ جو پوسٹ مارٹم کرنے والا بورڈ تھا وہ اس کا حصہ تھا، وہ تمام کی کیمرہ، وہ موبائل جو ہیں وہ بورڈ کے جتنے ممبران تھے وہ لے لیے گئے تھے. جو بورڈ کا سربراہ تھا اس کی اجازت سے ڈی ایس ایل آر کیمرے کے ذریعے ارشد شریف صاحب کی باڈی کی تصاویر بنی، جس سے تشدد ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ پھر تصاویر لیک ہوئیں. سر یہ کون کر سکتا ہے لیک؟
اور پھر وہ تصاویر کامران شاہد صاحب تک پہنچی، دنیا ٹی وی تک پہنچی، وہاں پر یہ بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر اس کے اوپر چرچا رہا، اس کے اوپر پروگرام کامران شاہد صاحب نے کیا. دنیا ٹی وی میں میں نے بذات خود کام کیا ہوا ہے. دنیا ٹی وی اور اس کی مینجمنٹ، سر پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ گلی تھان تے پیر نہیں رکھ دے، یعنی جہاں پر نقصان کا احتمال ہو، اندیشہ ہو کسی گڑبڑ کا، وہاں تو وہ سر وہ اس سے کوئی 300 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں دنیا کی مینجمنٹ جو ہے. تو یہ کسی کے کہنے پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کسی کے اشارے کے اوپر ہوتی ہیں. اور یہ مجھے یہ لگتا ہے، میرے پاس اس سے متعلق کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے، تو مجھے میرا یہ گمان ہے کہ یہ اس کے پیچھے بھی شاید وہ ڈانڈے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو مطلب کہہ لیں کہ اے آر وائی کے مالکان کے ساتھ مل کے کھیل رہے تھے، یا اے آر وائی کے مالکان جو تھے جن کے کہنے پر جنہوں نے کیا، وہ بھی پھنس رہے ہیں اس میں. تو جو خلیج عمران خان صاحب نے پیدا کی تھی، وہ خلیج گہری ہوتی جا رہی ہے اپنے اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور جو لوگ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اس کے فیصلوں کو جنہوں نے فالو نہیں کیا، اب یہ اس کا فال آؤٹ سامنے آئے گا آگے آنے والے دنوں میں، اگر کوئی توبہ طائب نہیں ہوتی تو یہ والی چیزیں ہیں. باقی رہ گئی بات کہ نواز شریف صاحب کے باہر پاکستان آنے کی، تو نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا ہے یہ بڑا سوچا جا رہا ہے. اور پہلے خبر یہ آئی تھی کہ وہ 23 دسمبر کو انہوں نے ٹکٹیں بھی بک کروا لی تھیں ہماری اطلاع کے مطابق، اور وہ آنا چاہ رہے تھے. ٹکٹیں ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک کینسل نہیں ہوئیں، اور وہ آ کے کوئی سد باب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو. لیکن مریم بی بی تو آ کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ ایک ایکٹیو پالیٹکس جو ہے اور اگریسو پالیٹکس جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ انیشیٹ کر سکتی ہیں، اس میں حصہ لے سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کو قانونی پیچیدگیاں ہیں، ان کو پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا. اب وہ کیا کوئی نہ کوئی وہ تگڑم وہ بھی ہوگی، وہ بھی طریقہ نکالا جائے گا. اور بڑے ہائی لیول کے اوپر یہ بات تسلیم کئی بار کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور یہ جو میننگ فل جو پوسٹس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ احساس پایا جا رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے. مین وائل میں لائٹن سی آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کب واپس آنا ہے کب نہیں آنا واپس، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور یہ پچھلے 2-3 سال سے وہ کئی دفعہ یہ فیصلے ہوئے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں اور واپس آنے کے، لیکن واپس ان کا آنا ظاہر ہے کہ اگلا سال انتخابات کا ہے، جو تقریباً 1.5-2 مہینے بعد شروع ہونے والا ہے. یہ نومبر ہے، 14 نومبر ہے سر، 14 نومبر ہے، اور 15 دن یہ لگا لیں، اور اگلا مہینہ 1.5 مہینے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو اگلا سال انتخابات کا ہے، تو ان کو تو واپس آنا پڑے گا اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو باقی مین وائل یہ ہوا کہ جو ججز ہیں جو اس وقت کنسیڈر ہونے ہیں، جو سینیارٹی لسٹ کے اوپر ہیں، 5-6 جتنے بھی جرنیل ہیں، ان میں سے ایک جنرل صاحب اچانک جو ہیں وہ کھانے شانے، وہ آپ کو پتہ ہے نا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جرنیلوں کی اس لیول کے اوپر، یہ شیڈولڈ ہوتی ہیں، اور مہینہ پہلے شیڈولڈ ہوتا ہے. فلاں جگہ پر یہ تقریب ہے، فلاں جگہ پر یہ ہے، فور کمانڈر میٹنگ یہ ہے، فلاں ایشو کے اوپر فلاں ملک کے ساتھ یہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح ان کے کچھ ایک جرنیل صاحب ہیں، ان کے اسی طرح کا شیڈول طے تھا، وہ سارے کا سارا شیڈول کینسل ہوا اور اچانک وہ لندن چلے گئے. اب جب وہ لندن گئے ہیں تو چونکہ وہ سینیارٹی کے اوپر آتے ہیں، مطلب جنہوں نے کنسیڈر ہونا ہے اگلے آرمی چیف کے لیے، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے، تو یہاں پر شور پڑ گیا. انہوں نے کہا، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تقریباً پچھلے ہفتے کی بات ہے، 2 ہفتے نہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو وہ چلے گئے لندن. پیچھے شور پہ آ گیا، پایا کی ہو گیا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب نے، پتہ کرو. اچھا سر، اس میں پتہ کر، اچھا پھر بڑی باتیں ہوئیں کہ وہ یہ تو ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو وہ اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑی سی ویسے آپ کو بات بتاؤں کہ سر اس لیول کے اوپر اس طرح نہیں کام ہوتے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں، سفارشیں ڈال رہے ہیں، یہ تو بڑی بریک کارروائی ہوتی ہے، بریک، کہ یہ جو منکر اور نکیر ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے. انسان اتنا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں جہاں کہ
محلاتی معاملات، ریاستی معاملات، پاور پالیٹکس میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. وہ تو ہوتا ہے کہ ان کو بھی نہ پتہ چلے اور مطلب خفیہ بریک کھیلیں. لابنگ اس طرح سے کریں کہ جس کو رام کرنے کے لیے لابنگ کرنی ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ لابنگ ہو رہی ہے. یہ اتنی بڑی فنکاری ہوتی ہے. تو جا اٹھے ایک بندہ کہ جنہیں کہ میں ان میں سے ہوں، ہارون اسلم صاحب کی طرح سلوٹ مارتا پھرے. وہ ریٹائرڈ جب باجوہ صاحب کو بننا تھا نا پہلی دفعہ آرمی چیف، تو اطلاعات ہیں کہ ہارون اسلم صاحب مطلب وہ کینڈیڈیٹ تھے اپنے آپ کو، وہ مطلب کہہ رہے تھے کہ سر مینوں خدمت دا موقع دے، میں بڑا اچھا یہ وہ. اور ایک صحافی لاہور میں ایسا بھی تھا جو اپنے طرز کے اوپر وہ ان کی لابنگ کر رہا تھا ہارون اسلم صاحب کی. تو جب مجھے پتہ چلا، میں نے حبیب اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں، تو میں کہا کہ جڑا بندہ ایس لیول تے لابنگ کر رہا تھا مطلب ہے سر کم خراب ہے، وہ کم خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں. وہی نا ملکہ وکٹوریہ کو اگر سرگودے کے کمی کمینوں کا اللہ رحم کرے ہٹلر کے خلاف ساتھ اس کو چاہیے، ضرورت پڑ گئی ہے ان کی مدد کی، تو پھر تو ملکہ وکٹوریہ نے صلح کر لینی چاہیے نا. تو اسی طرح یہ والا معاملہ تھا. تو خیر یہ لابنگ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو وہ جو صاحب گئے تھے ہماری اطلاع کے مطابق وہ ایک پروفیشنل ڈیوٹی کے لیے گئے تھے اور آرمی چیف کے نالج میں تھا. آرمی چیف کے نالج میں لائے بغیر کوئی بندہ لیفٹیننٹ جنرل ہو وہ اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتا. وہ اسٹیشن چھوڑے گا یا اپنی پوسٹنگ بتائے بغیر چھٹی کرے گا، یا جہاں پر اس کی پوسٹنگ ہے وہ اس شہر کو چھوڑے گا، تو سر وہ پھر اگلے دن وہ سیٹ پہ نہیں ہوگا. یہ ڈسپلن کی اتنی بڑی خلاف ورزی، یہ آرمی ہے. دنیا بھر میں یہ اصول ہوتا ہے، پاکستان کے کا صرف نہیں ہے سر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ڈسپلن کہ یار یہ کمانڈ ایک اعتماد کے نام کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اور بے یقینی اور بے اعتمادی جو ہے وہ رتی برابر بھی آ جائے تو ہر چیز شیک ہو جاتی ہے. یہ تو سودا ہی سارے کا سارا جو ہے اعتماد کا ہے. تو وہ بتائے بغیر موو نہیں ہو سکتا، اور وہ بتا کے جا کے کرے گا لابنگ کہ میں بھائن دیکھو میں میاں صاحب تہاڈے کول آ گیا اتھوں چل کے پاکستان سے، تو میرے بارے کچھ سوچو. اس طرح نہیں ہو سکتا. تو لیکن باتیں کرنے والے تو پھر ہم ساہ ہی لیتے باتیں کرتے وقت. اور وہ اچھے بھلے جنرل صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا فلوک لگ جائے، لگنا فلوک ہی کسی نہ کسی کا، تو فلوک لگ جائے تو ان کا نام لے کے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. تو میں نے ایویں کہا کہ یار کہ کسی کا بھلا ہی ہو جائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.